بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ Assalamu alaikum. This is your first video session and the week number is 11. As you know that we have completed our whole content or the whole syllabus of second semester. Now we will start our revision. First of all, I want to discuss you the paper pattern. Share the information. Okay, so students, your paper will be consist on 3 sections, and all sections will get equal marks, 30 marks. होंगे 30 marks के 30 marks के MCQs के बाद then ये आप लोगों के पास हो गया सेक्शन A. What will come in the section B? Section B में आप लोगों के पास क्या होता है? Section B में आप लोगों के पास क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, और क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों के पास 2 सेक्शंस पे भी डिवाइडेड होते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के पास 2 A एंड B करके डिवाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के पास ये आ गया, एंड क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों के पास जो A सेक्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 2 में जो A सेक्शन होगा वो आप लोगों के पास ओरल से क्या होंगे, मुश्तमिल होंगे। एप्लीकेशन और ट्रांसलेशन के बाद आप लोगों को क्या करना होता है, कुरान पाक की तिलावत करके दिखानी होती है। वो आप लोगों के पास 2.5 मार्क्स की होगी, और मे भी हो सकता है कि कुरान पाक की तिलावत आप लोगों के पास 5 मार्क्स की होगी। वेल, वो 3 क्वेश्चन आप लोगों के पास 10 मार्क्स पे ही मुश्तमिल होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी पार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट बी आप लोगों के पास क्या होता है, क्वेश्चन आंसर्स पे मुश्तमिल होता है। तो जो चैप्टर्स होते हैं आप लोगों के पास, उससे आप लोगों के इसके अंदर क्वेश्चंस आएंगे। 1 क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। सो आप लोगों के पास 5 क्वेश्चंस करने के 10 मार्क्स हो गए, और इसके अंदर आप लोगों के पास 3 क्वेश्चंस होंगे, वो क्या होंगे, 10 मार्क्स के होंगे। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को क्या करना होता है कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप लोगों को एक सूरत दी जाती है, और सूरत से रिलेटेड आप लोगों से सवाल किए जाते हैं। उस सूरत का आप लोगों को नाम पता होना चाहिए, और वो सूरत है कौन सी, वो आप लोग लिखेंगे। और इसके अलावा अगर आप वो सूरत जो मतलब कि अगर आप पहचान लेते हैं, ठीक है, आप जज कर लेते हैं वो कौन सी सूरत है, आप लोगों को उसका जो एक ट्रांसलेशन क्वेश्चन भी आता है कि उस सूरत की आप लोगों को क्या करनी होगी, ट्रांसलेशन करनी होगी। अब वो ट्रांसलेशन पूरी भी आ सकती है, या फिर कुछ वर्सेस भी आ सकती हैं उस ट्रांसलेशन में से। तो आप लोगों के पास जो ट्रांसलेशन जो सूरा का जो क्वेश्चन होगा वो आप लोगों के पास 10 मार्क्स का होगा, और आप लोग सूरा के मार्क्स जो होंगे आप लोगों के पास सूरा आप लोगों के पास 10 मार्क्स की होगी। और जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी में आप लोगों को क्या करना होता है, क्वेश्चन में
3 کا جو پارٹ اے ہے اس کے اندر آپ لوگوں کو کیا کرنا ہوتا ہے, سورہ آپ لوگوں کو ایک دی جاتی ہے, اس سورہ سے ریلیٹڈ کچھ سوال دیے جاتے ہیں. اگر آپ جج کر لیتے ہیں وہ کون سی سورہ ہے تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہوتا ہے, اس کا ترجمہ لکھنا ہوتا ہے. ایک ٹرانسلیشن کا کوشچن بھی آتا ہے. اب یہ ٹرانسلیشن کا کوشچن جو ہے یہ ویری کرتا ہے کہ یہ ٹرانسلیشن جو ہو سکتی ہے کہ ٹرانسلیشن کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ورسز دیے ہیں آپ لوگوں کو ٹرانسلیشن کے لیے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سلیکٹڈ ورسز آپ لوگوں کو کیا کی گئی ہوں, پڑھائی گئی ہوں, اور سلیکٹڈ میں سے بھی کیا ہوں سلیکٹڈ نہ ہے بلکہ پوری مطلب کہ ٹرانسلیشن لکھنے کے لیے تمام تر جتنی ورسز کروائی گئی ہیں وہ آ جائیں, یا پھر ورسز سلیکٹڈ بھی آ سکتی ہیں. آپ لوگوں کو سلیکٹڈ ورسز کا کیا کرنا ہو, ٹرانسلیشن لکھنی ہو, یا تو یہ بھی ہو سکتا ہے. دوسری یہ اچھا یہ پورا کوشچن جو ہوگا یہ 5 مارکس کا ہوگا, آپ کے پاس 5 مارکس کا ہوگا. اور اس کے بعد یہ کوشچن نمبر 3 کا پارٹ بی ہوتا ہے وہ ہوگا آپ لوگوں کے پاس حدیث کا, کیا کر سکتے ہیں اس حدیث کو ڈیفائن کر سکتے ہیں, ایکسپلین کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کو ایکسپلین کرنی ہوگی. 2.5 کا آپ لوگوں کے پاس ٹرانسلیشن ہوگی, 2.5 کی ایکسپلینیشن ہوگی. سو اٹ ول کنورٹ ٹوٹلی انٹو 5 مارکس. 5 مارکس کے آپ لوگوں کے پاس ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن دونوں ہو جائے گی. کتنے ہو گئے 30 یہ, اور سیکشن سوری یہ ہو گیا آپ لوگوں کے پاس سیکشن یہ ہو گیا 10 20 and 5 and 5 10 30. تو آپ لوگوں کے پاس یہ سیکشن بی ہو گیا, اور سیکشن بی آپ لوگوں کے پاس 30 مارکس کا ہو گیا. ناؤ آپ لوگوں کے پاس سیکشن سی, کم آن ٹو دا سیکشن سی. یہ کوشچن نمبر 4 ہوگا آپ لوگوں کے پاس. کوشچن نمبر 4 ڈسکرپٹیو کا کوشچن. کوشچن نمبر جو 2 ہو گیا آپ لوگوں کے پاس 2 کا بھی آپ لوگوں کے پاس کوشچن آنسر پیج ہوگا, اور یہ آپ لوگوں کے پاس شارٹ کوشچن آنسر. جبکہ آپ لوگوں کے پاس جو کوشچن نمبر 4 ہے وہ آپ لوگوں کے ڈسکرپٹیو ٹائپ کوشچنز ہیں. آپ لوگوں کے پاس یہ ڈسکرپٹیو کوشچن ہوں گے. ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ پارٹ اے پارٹ بی کر کے آئیں, یعنی کہ آپ لوگوں کو کیا ہو کوشچن نمبر 4 کا پارٹ اے ہو, 4 کا پارٹ بی ہو, جو بھی جیسے بھی پارٹ ہوتا ہے. اگر 2 پارٹ ہوئے تو these questions will be divided into 7.5 number. آپ لوگوں کے پاس ایک کوشچن جو ہوگا وہ 7.5 نمبر کا ہوگا, اینڈ سیم ایز جو کوشچن نمبر بی ہوگا آپ لوگوں کے پاس وہ بھی 7.5 مارکس کا ہوگا. سو کلیکٹیولی اٹ ول کنورٹ انٹو 15 مارکس. آپ لوگوں کے پاس یہ جو کوشچنس ہوں گے 7.5 and 7.5, کوشچن نمبر 4 آپ لوگوں کے پاس 15 مارکس میں کنورٹ ہو جائے گا. کوشچن نمبر 5 بھی آپ لوگوں کے پاس صحیح ہے, ڈسکرپٹیو ٹائپ کوشچنس ہے. ڈسکرپٹیو ٹائپ کوشچن ہے کوشچن نمبر 5, اور کوشچن نمبر 5 بھی آپ لوگوں کے پاس کیا ہوگا 15 مارکس کا ہوگا. اب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی آپ لوگوں کے پاس پارٹ اے پارٹ بی کر کے کوشچن نمبر 5 آ جائے. اور کوشچن نمبر 6, کوشچن نمبر 6 بھی آپ لوگوں کے پاس کیا ہوگا, کوشچن نمبر 6 بھی آپ لوگوں کے پاس 15 مارکس کا ہوگا. اچھا ڈسکرپٹیو ٹائپ کوشچنس میں آپ لوگوں کے پاس جو ہے چوائس ہو سکتی ہے. ڈسکرپٹیو ٹائپ کوشچن میں آپ لوگوں کے پاس 3 کوشچنس آئیں گے, 2 کوشچن آپ لوگوں کو کرنے ہوں گے, ایک کوشچن کی چوائس ہوگی. تو 15 and 15 will convert into 30. آپ لوگوں کے پاس 30 مارکس کے کیا ہو جائیں گے, یہ ڈسکرپٹیو کوشچنس ہو جائیں گے. اور سیکشن سی آپ لوگوں کے پاس ڈسکرپٹیو کوشچن 30 مارکس کا ہو گیا. سو 30 سی 30 بی اور 30 اے آپ لوگوں کے پاس ہول ول کنورٹ انٹو دا 90. آپ لوگوں کے پاس 90 مارکس میں ہو گیا یہ کنورٹ. آپ لوگوں کا پیپر 9 تو لسن اٹ ویری کیئرفلی بیکاز سو مدرس آف بلیورس یعنی کہ حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج. Its objective a brief introduction to the chaste wife of the Holy Prophet, their great stature and the services. It means that حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا مختصر تعارف, ان کی خدمات اسلام کے لیے. Now حضرت خدیجہ بنت حارث, حضرت خدیجہ حارث بن زرار. حضرت خدیجہ جو تھی وہ بیٹی تھی حارث بن زرار کی, دا لیڈر آف دا ٹرائب آف بنو المستلق. اور وہ لیڈر تھے, قبیلے کے سردار تھے, اور اس قبیلے کا نام تھا بنو المستلق. آپ لوگوں کے پاس یہ جو ہوگی یہ کوشچن آ سکتا ہے, یہ کوشچن آپ لوگوں کے پاس سرپرائزنگلی کوشچن آ سکتا ہے یا پھر ایم سی کیوز آ سکتا ہے کہ حارث بن زرار یہ جو تھے ان کے یہ کس ٹرائب سے یعنی کہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. دین یو ول لیٹ اس نو دیٹ ہی belongs to بنو المستلق. وہ بلانگ کرتے تھے بنو المستلق سے. In the 5th or 6th Hijri that this tribe become engaged in a war with the Muslims.
5ویں اور 6ٹھی ہجری میں یہ کیا ہوا، یہ مسلمانوں کے ساتھ ایک جنگ میں یہ لوگ کیا ہو گئے، مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے ایک جنگ جو ہوگی وہ شروع کر دی. ناؤ بیٹل آف مریاس یعنی کہ مریاس کی جنگ. اس جنگ کا نام تھا بیٹل آف مریاس. ناؤ ود دا مسلمس. آفٹر دس بیٹل حضرت جویریہ واز ٹیکن پرزنر بائی دا مسلمس. کیا کہتے ہیں، اس جنگ کے بعد جو حضرت جویریہ تھی، آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ جو پرانے زمانے میں جو کیا کہتے ہیں جنگیں ہوا کرتی تھیں، تو اس جنگ میں جو لوگ ہار جایا کرتے تھے، یعنی کہ جو بھی قبیلہ ہار جایا کرتا تھا، جو اپوزٹ اس کے جو سائڈ جو قبیلہ لڑ رہا ہوتا تھا، وہ کیا کرتے تھے، جو ہار گئے ان کے گھر مطلب کہ اس قبیلے کی جو عورتیں تھیں ان کو کیا کر لیا جاتا تھا، اس قبیلے کی عورتوں کو کیا کر لیا جاتا تھا، قیدی بنا لیا جاتا تھا اور غلام بنا لیا جاتا تھا. تمام تر بچوں کو اور جو کیا کہتے ہیں مرد حضرات جو ہوا کرتے تھے ان کو کیا کر دیا جاتا تھا، ان کو قتل کر دیا جاتا تھا. So was taken حضرت جویریہ was taken prisoner by the Muslims. حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، یہ جو کیا کہتے ہیں جتنے بھی پرزنرس تھے، قیدی تھے، ان کو تمام تر صحابہ کرام میں جن لوگوں نے مطلب کہ حصہ مطلب کہ جو بھی لوگ جس جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے شریک تھے، انہوں نے کیا کر دیا، تمام تر صحابہ کرام میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا. شی واز گیون ٹو ثابت بن قیس. اور حضرت جویریہ جو تھی یہ کس کے حصے میں آئی، یہ ثابت بن قیس کے حصے میں آئی. آپ لوگ اس سے یہ ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے کہ حضرت جویریہ جو تھی جب قیدی بنی تو وہ کس کے حصے میں آئی، تو وہ ثابت بن قیس کے حصے میں آئی تھی. شی ریفیوز ٹو بیکم اے سلیو اینڈ شی ڈیسائیڈڈ ٹو پے ہم the sum for his freedom. انہوں نے کیا کیا، جب ان کو قیدی بنا لیا گیا تو انہوں نے قیدی بننے سے کیا کر دیا، صاف انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں جو رقم ادا کروں گی اور میں اس قید سے آزادی حاصل کرنا چاہتی ہوں اور کچھ رقم دے کے. Then she met the Holy Prophet and asked for the financial help. When he asked her if she would marry her, she readily agreed. So the Prophet paid his ransom and liberated her and then married her. تو حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مدد طلب کی اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کو کیا چاہیے، کچھ اماؤنٹ چاہیے تاکہ یہ کیا کریں، قید سے رہائی حاصل کر سکیں. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کے سلسلے میں دریافت کیا تو وہ بخوشی راضی ہو گئی. تو حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کر لیا، ان سے نکاح کیا اور ان کی طرف سے جو رینسم اماؤنٹ تھی وہ پے کر دی. رینسم اماؤنٹ آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قیدیوں کو چھڑانے کے لیے بھی رینسم اماؤنٹ یعنی کہ جو زکوٰۃ کی جو رقم ہوا کرتی تھی وہ یوز کر لی جایا کرتی تھی. اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس آتا ہے چیپٹر آپ لوگوں کے پاس حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا. Now she died in the 50 ہجری and was buried in the Jannat al-Baqi. اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ یہ کہاں پہ، یہ کب ان کی وفات ہوئی، تو ان کی وفات ہوئی تھی 85 ہجری میں اور ان کو جنت البقیع میں کیا کیا گیا تھا، دفنایا گیا تھا. آپ لوگوں کے پاس یہ بھی ایم سی کیو پوچھا گا، ایم سی کیو میں آ سکتا ہے یہ کہ حضرت جویریہ کو کہاں مطلب کہ کہاں دفن کیا گیا، تو آپ لوگ کیا جواب دیں گے، جنت البقیع. حضرت حبیبہ. اب حضرت حبیبہ کے بارے میں تھوڑا سا ہم پڑھیں گے. ایک اور چیز، حضرت جویریہ کا جو ریئل نیم تھا وہ تھا برا. حضرت جویریہ کا ریئل نیم برا تھا، لیکن جب حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا تو ان کا نام جو جویریہ رکھا گیا. حضرت حبیبہ، her real name was رملہ and her کنیت was حبیبہ. ان کا جو ریئل نیم تھا حضرت حبیبہ کا وہ تھا رملہ اور ان کی کنیت تھی حبیبہ. ان کی جو فرسٹ شادی ہوئی وہ عبید اللہ بن جہاش سے ہوئی اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جو کہ بہت شروعاتی دور میں جب اسلام پھیلا تو یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بہت ہی شروع کے دنوں میں اسلام قبول کر لیا. اور جب یہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا تو یہ کہاں چلے گئے، ابیسینیا چلے گئے اپنی بیگم کے ساتھ، یعنی کہ حضرت حبیبہ کے ساتھ یہ عبید اللہ بن جہاش جو تھے یہ ابیسینیا چلے گئے. ابیسینیا ایتھوپیا کی ایک چھوٹی سی جگہ ہے. Upon reaching there, her husband defected and became a Christian. وہاں پہ جا کے جب یہ ابیسینیا گئے تو وہاں پہ جا کے ان کا ایمان جو ہے یہ ڈگمگا گئے. انہوں نے کیا کیا، اسلام کو چھوڑ کے کرسچینٹی کو اپنا لیا. یہ کرسچن ہو گئے بٹ شی ریمائنڈ فرم ان ہر committed to Islam.
بٹ حضرت حبیبہ جو تھی وہ ثابت قدم رہی اور انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا. تو ریلیجیس ڈفرینسز کی بنا پہ ان کی کیا ہو گئی, ان کی سیپریشن ہو گئی. جب حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا پتہ چلا تو ان کو بہت افسوس ہوا. حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پروپوزل سینڈ کیا حضرت عمرو بن امیہ زمری کے تھرو. اب ہو واز ہی؟ حضرت عمرو بن امیہ زمری یہ کون تھے؟ یہ ابیسینیا کے سمجھ لیں کہ بادشاہ تھے, ٹھیک ہے, یہ گورنر تھے وہاں کے ایتھوپیا کے. اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ حضرت حبیبہ جو ہے یہ ولنگ ہے, جب انہوں نے ان کی مرضی جانی تو حضرت حبیبہ بھی ولنگ تھی ان سے نکاح کرنے کے, حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کے لیے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنی طرف سے کیا حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بہاف پہ, یعنی کہ وہ وہاں کے گورنر تھے, انہوں نے ان کے بہاف پہ حضرت حبیبہ کو 400 دینار جو تھے وہ رینسم وہ پے کیا. ڈاور یا مینس کے آپ حق مہر کی رقم جو ہوتی ہے وہ انہوں نے 400 دینار ادا کر دی. دس واز ان 7 ہجری اینڈ شی ریچ ٹو مکہ, اور 7 ہجری میں وہ مدینہ تشریف لے آئیں. اس کے علاوہ حضرت حبیبہ جو تھی وہ حضرت ابو سفیان کی کیا تھی, بیٹی تھی, اور حضرت امیر معاویہ ان کی بہن تھی. اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس آتا ہے حضرت میمونہ بنت حارث. ہر ریئل نیم واز برا, ان کا بھی ریئل نیم برا تھا, اور ان کے فادر کا نام حارث تھا, اور ان کی مدر کا نام خالہ تھا. جب ان کے when her husband died, جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا, her brother-in-law, his sister husband حضرت عباس بن عبد المطلب suggested the holy prophet that he marry her. کہ جب ان کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا حضرت میمونہ کے, تو ان کے جو بہنوئی تھے, حضرت میمونہ کے جو بہن کے شوہر تھے, انہوں نے حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ وہ ان سے نکاح کر لیں, یعنی کہ حضرت میمونہ سے. ان ذوالقعدہ 7 ہجری on his way back from عمرہ, جب حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے ان سے کیا کر لیا, حضرت میمونہ سے نکاح کیا, اور ان کے جو نکاح ہوا وہ صرف ایک جگہ ہے صرف, وہاں پہ ان کا نکاح ہوا. اور کیا کہتے ہیں, اتفاق سے جو حضرت میمونہ تھیں ان کا انتقال جو ہوا وہ بھی صرف کے مقام پہ ہی ہوا, اور ان کا جو جنازہ تھا وہ بھی حضرت عبداللہ نے ہی پڑھایا. صفیہ بنت حی, اب حضرت صفیہ بنت حی کون تھی؟ حضرت صفیہ کا ریئل نیم جو تھا وہ تھا زینب, اور ان کے فادر تھے حی بن اخطب, واز اے لیڈر آف جوئش ٹرائب آف بنو نزیر. اور یہ جوئش ٹرائب تھا, جوئش قبیلہ تھا, یعنی کہ زائنسٹ قبیلہ, اسرائیلی قبیلہ, اور اس اسرائیلی قبیلے کے سردار تھے, اور اس قبیلے کا نام تھا بنو نزیر. This tribe had waged a famous war for the Muslims, the Battle of the Khyber. اور انہوں نے اس کیا کہتے ہیں قبیلے نے مسلمانوں کے ساتھ ایک بہت ہی مشہور جنگ خیبر وہ لڑی تھی 7 ہجری میں. حضرت صفیہ اس جنگ کی کیا تھی, کہتی تھی. She accepted Islam and the Holy Prophet chose her as a wife. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اسلام جب قبول کر لیا تو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتخاب کیا ایز اے وائف. تو پھر ان کا نام صفیہ رکھا گیا. اور صفیہ کا نام کیا ہوتا ہے, تو وہ صفیہ کا مطلب ہوتا ہے چوزن ون, وہ جس نے چوز کیا گیا. اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ بات, جب حضرت عثمان کو جب باغیوں نے حضرت عثمان کی گھر کا کیا کر لیا تھا, محاصرہ کر لیا تھا کہ حضرت عثمان جو ہے وہ گھر سے باہر نکلیں, تو وہ انہیں کیا کرتے ہیں, انہیں شہید کرتے ہیں. تو وہ اس کو کیا کیا کرتی تھی, وہ حضرت صفیہ تھی جو ان کے لیے کھانا لے کے جایا کرتی تھی. حضرت صفیہ کا انتقال ہوا 50 ہجری میں, اور جب حضرت صفیہ کا انتقال ہوا تو اس وقت کے خلیفہ تھے حضرت امیر معاویہ, اور حضرت صفیہ کو بھی جنت البقیع میں دفن کیا گیا. یہ آپ لوگ سے نیوز میں
سمجھا جا سکتا ہے کہ جب حضرت صفیہ کا انتقال ہوا تو اس وقت کے خلیفہ کون تھے؟ تو اس وقت کے خلیفہ حضرت امیر معاویہ تھے. اس کے بعد حضرت ریحانہ بنت شمعون. حضرت ریحانہ بنت شمعون کون ہے؟ یہ بھی یہ جوئش قبیلے سے تعلق رکھتی تھی اور ان کے جوئش قبیلے کا نام تھا بنو قریظہ. اور یہ وہی ٹرائب ہے یہ وہی قبیلہ ہے جنہوں نے مسلمانوں سے کیا کیا تھا؟ مسلمانوں سے معاہدہ توڑا تھا. جنگ احزاب میں اس کا ذکر آتا ہے. جب جنگ احزاب ہوئی تو اس کے اندر بیٹل آف احزاب اس کے اندر کیا ہوا تھا؟ اس کے اندر جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے کیا کر دیا تھا؟ انہوں نے حملہ کر دیا تھا مسلمانوں کے اندر. مسلمانوں پہ حملہ کر دیا تھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم مسلمانوں پہ حملہ کر کے کیا کریں گے؟ مدینہ کے اوپر پورا کا پورا اس کو اپنے قبضے میں لے لیں گے. یہ جو تھے بنو قریظہ کے جو یہ قبیلہ تھا انہوں نے کیا ہوا تھا؟ پہلے مسلمانوں سے معاہدہ کیا ہوا تھا, امن معاہدہ کیا ہوا تھا کہ ہم کیا کریں گے, آپ کو ہم سے کوئی خطرہ نہیں ہے, ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے, بالکل اسی طریقے سے آپ بھی ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیے گا, اور ہم کیا کہتے ہیں اپنے کام سے کام رکھیں گے, آپ اپنے کام سے کام رکھیے گا. لیکن جب انہوں نے یہ سنا کہ کیا کر رہے ہیں مشرکین مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں, تو یہ بھی کیا ہوا, مسلمانوں کے ساتھ مشرکین مکہ کے ساتھ شامل ہو کے انہوں نے بھی کیا کر دیا, مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا. انہوں نے اپنا جو معاہدہ ہے وہ توڑ دیا تھا, اور اس کے اندر یہ وہی جنگ ہے جس کے اندر مسلمانوں نے خندق کھودی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی بہت مدد کی تھی. اس کے اندر اس جنگ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی تھی, بہت تیز ہوا چلی تھی, اور اس کے اندر جو کفار تھے ان کے جو تمام تر خیمے تھے وہ اڑ گئے تھے, اور ان کے جو مویشی وغیرہ تھے ان کو جس سے مطلب کہ تمام تر جب خیمے وغیرہ اڑ گئے اس کے اندر جو کیلے ٹھوک کے اس جانور باندھے جاتے ہیں, جانوروں کی جو رسیاں تھیں وہ سب کے سب ٹوٹ گئی تھیں, جانور بھاگ گئے تھے سارے کے سارے, اور ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو گیا تھا. تو وہ کیا ہو گئے تھے, وہ تمام بہت سارے لوگ تو مطلب کہ جو جنگی لوگ تھے جو جنگ کرنے کے لیے آئے تھے مشرکین میں سے, وہ بھی کیا ہو گئے تھے, انہوں نے بھی واپسی کی راہ لی تھی. اس کے اندر کیا ہوئی تھی, ان کو بری شکست ہوئی تھی, یعنی کہ کفار کو بری شکست ہوئی تھی. یہ وہی اسی جنگ کا کیا ہو رہا ہے, ذکر ہو رہا ہے. تو اس قبیلے سے یہ تعلق رکھتی تھی حضرت ریحانہ بنت شمعون. اور کیا کہتے ہیں, جب یہ جنگ ختم ہوئی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, فتح یاب کیا. تو اکارڈنگ ٹو دا رولس عورتوں کو کیا کر لیا گیا تھا, غلام بنا لیا گیا تھا, قیدی بنا لیا گیا تھا, بچوں کو غلام بنا لیا گیا تھا, اور کیا کہتے ہیں کفار جو تھے ان کو کیا کر دیا گیا تھا, قتل کر دیا گیا تھا. اور جب حضرت ریحانہ کو کیا کیا گیا, قیدی بنا کے لایا گیا, تو ان کو کیا کی گئی, اسلام کی دعوت دی گئی. جو اسلام کی دعوت انہوں نے قبول کر لی, اور اس کے بعد اسلام کی دعوت قبول کرنے کے بعد ان کو فری کر دیا گیا تھا, ان کو آزاد کر دیا گیا تھا. بعد میں کیا ہوا, انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا. She died in the 10th Hijri after the Holy Prophet. کیا کہتے ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی اس کے 10 سال بعد حضرت ریحانہ کا بھی کیا ہو گیا تھا, انتقال ہو گیا تھا, اور ان کو بھی جنت البقیع میں دفن کیا گیا. اس کے بعد آتا ہے آپ کے پاس ٹاپک حضرت ماریہ قبطیہ کا. ان 7th Hijri the Holy Prophet sent a letter inviting the king of Egypt. 7 ہجری کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, ایجپٹ کے جو بادشاہ تھے ان کو اسلام کی دعوت دی, ان کو خط لکھا, اسلام کی دعوت ان کو دی گئی. اس خط کی جس خط میں کیا کیا گیا, اسلام کی دعوت دی گئی تھی, اس خط کے جواب میں اس مطلب کہ وہاں کا جو بادشاہ تھا ایجپٹ کا, انہوں نے کیا کیا, 2 غلام لڑکیاں جو ہیں بھیجی تھی, اور بہت سارے گفٹس بھیجے تھے. اور اس کنگ کا نام تھا مقوقس, اس کنگ کا نام مقوقس تھا. تو ان 2 غلام لڑکیوں کو جب بھیجا گیا تو ان میں سے کیا تھی, ایک حضرت ماریہ تھی, اور حضرت ماریہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
ان ازواج مطہرات میں سے ہیں جن کو کیا ہوا، جن سے حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیٹا ہوا اور اس بیٹے کا نام ابراہیم رکھا گیا تھا، لیکن 1.5 سال کی عمر میں مطلب کہ حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا. آفٹر دیٹ آف ہولی پرافٹ چیز انتقال ہو گیا تھا. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں، جب حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد حضرت ماریہ جو تھی اپنا زیادہ تر وقت جو تھی وہ عبادتوں میں گزارا کرتی تھی. شی ڈائڈ ان 10 ہجری. ان کا انتقال ہوا حضرت 7 ہجری میں، 16 ہجری، یعنی کہ 16 ہجری کے اندر، 16ویں ہجری کے اندر حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا. اور جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت کے خلیفہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ماریہ کو دفن کیا گیا جنت البقیع کے. سو کلاس اسٹوڈنٹ، دس از ویری امپورٹنٹ چیپٹر فرام دا MCQs پوائنٹ آف ویو. آپ لوگوں کے پاس MCQs پوائنٹ آف ویو سے آپ لوگوں کے پاس یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ چیپٹر ہے. یو ول ریڈ بائی یور سیلف ٹو. آپ لوگ اسے خود بھی ریڈ کریں گے. اسی کے ساتھ آپ لوگوں کا آج کا ویڈیو سیشن کمپلیٹ ہوتا ہے. اللہ حافظ.